वालेकुम अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज जो है फ़िक़्ह इस्लामी में हम लोग एक तो किताब अल-क़ुदूरी में से थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इसके अलावा कानून शरीयत नामी जो किताब है उससे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आसान लिखी है। और कुछ फतावजात हैं जो आपको दिखाने हैं, बहुत सारे हैं बल्कि फ़िक़्ह के हवाले से और ख़ासकर आज के मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह ताला उस पे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आज का मौजू है वो थोड़ा सा हमारे यहाँ उसको मायूब समझा जाता है आम तौर पर बयान करने से। फ़िक़्ह इस्लामी में, फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह इस्लामी में लाजमी है कि हम लोग जो है वो दीन के मसाइल को वाज़ेह तौर पर लोगों को बताएं और लोग समझें इस बात को। तो वो ज़रूरी है, इसलिए कि दीन हासिल नहीं करेंगे तो जाहिल रह जाएंगे और हमें दीन का मसला समझ नहीं आएगा। इसलिए हुसूल इल्म में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ये इस हवाले से मैं आपको एक दो हदीसें जो हैं वो बताना चाहता हूँ, ताकि आपके जहन में ये पहले ये पता लग जाए, तो उसके बाद फिर मैं आगे जाके आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो हो सकता है कि हमारा आज का घंटा, सारा जो ये घंटा हमारा है 9 से 10 बजे तक का, ये मसरूफ़ गुजरे। तो आपने समाअतों को तकलीफ देनी है, आपने सुनना है इसको, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा इससे इंशाअल्लाह ताला। तो मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि इल्म में जो है वो नामुनासिब है, यानी कि शर्म, इल्म में हासिल करने में, इल्म हासिल करने में शर्माना नहीं चाहिए। ये बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ में एक किताबुल इल्म के नाम से एक पूरा चैप्टर है। उसमें लिखा हुआ है एक पूरा, एक उसके अंदर एक बाब लिखा हुआ है, और वो है हुसूल इल्म में शर्माना मुनासिब नहीं है। ये बुखारी शरीफ से बता रहा हूँ। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि मुतकब्बिर और शर्माने वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। दो बंदे हैं, मुतकब्बिर और शर्माने वाला आदमी कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद गरामी है कि अंसार की औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। अंसार का मतलब है मदीना वाले, जो मदीना के रहने वाले लोग थे, उनमें जो खवातीन है वो मसाइल पूछती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे तारीफ की है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने। अब ये उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत है, और ये रिवायत कर रही है ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा। ये रिवायत कर रही हैं, वो फरमाती हैं कि उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह। अब जरा देखिए कितनी समझदार खातून है। अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल जरूरी है? नाइट फॉल जिसे कहते हैं, क्या एहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल जरूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े पर वगैरह पर मनी का असर देख ले। तो ये सुनकर उम्मे सलमा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों। ये एक कलिमा है जो कि बोला जाता है किसी चीज की नफी के लिए। फिर क्यों उसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है? ये बताओ। अगर तो औरत को जो है एहतलाम नहीं होता, तो क्या उसका बच्चा उसकी तरह फिर क्यों होता है? इसीलिए होता है कि औरत को भी एहतराम होता है। अब ये मसला पूछने वाले कौन है, देखें, मैं तो थोड़ा सा बताऊं खवातीन के लिए, बड़ा अच्छा हो जाएगा आपको, शायद आपको मजा आए इस बात का जो जितना मुझे मजा आया। ये देखिए, ये जैनब नाम याद रखिए, जैनब बिनते उम्मे सलमा है। आपको पता है कि उम्मे सलमा जो है, इनके शोहर जो थे अब्दुल्ला उनका नाम था, उनको अबू सलमा हदीस में लिखा जाता है। अबू सलमा का वो उनकी शहादत हो गई थी, वो गज़वे बदर में साथ में थे और गज़वे उहद में भी थे, फिर जख्मी हो गए थे, फिर वो उनकी शहादत हो गई।
تو اس کے بعد پھر عدت گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو اپنے عقد میں لے لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ زینب جو ہے وہ ساتھ میں آئی ہیں، زینب، چھوٹی زینب، یعنی ستیلی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت زینب بڑی سمجھدار خاتون تھی، بہت سمجھدار، جب پری بڑی ہیں تو لازم بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ برکتیں ساتھ میں تھی، اور وہ گھرانہ جو تھا وہ آل رسول کا گھرانہ ہے، تو بڑی سمجھدار، بڑی فقیہہ تھی، بہت سمجھدار تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی یہ بیان کر رہی ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بخاری شریف ہے یہ۔ تو زینب، آپ کو میں یہ بتاؤں، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے منہ پہ چھینٹے مار دی تھی، رسول پاک نہا رہے تھے اور اتنے میں یہ آئی تو چھوٹی سی تھی، تو رسول پاک نے جو ہے چھینٹے ماری ہیں ایسے اس کے ساتھ مزاح کرنے کے لیے، جیسے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو چھینٹے ماری ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی، 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن چہرے جو تھا وہ چہرہ ان کا ہمیشہ سے وہ جوان رہا، ہمیشہ سے تر و تازہ رہا ان کا چہرہ۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چھینٹے ماری تھی رسول پاک نے ان کے چہرے پر۔ تو یہ زینب جو تھی یہ ربیبہ ہے، ربیبہ یعنی تربیت یافتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس رہی ہیں۔ اچھا، ام سلمہ میں نے ان کا بتایا آپ کو، ابو سلمہ کا بتایا آپ کو۔ ام سلیم کون ہے؟ ام سلیم جو ہے یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے، اور انس بن مالک کو آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک کے خادم ہیں، بچپن سے ہی چھوٹے سے تھے جب رسول پاک کے پاس آئے، سالہ سال خدمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ام سلیم جو تھی یہ عاشقہ رسول تھی، بہت بڑی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی رسول پاک سے، اور ان کی احادیث بہت زیادہ ہیں، اور وہ ساری محبت کرنے پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ اس میں ایک فقہی مسئلہ انہوں نے پوچھا ام سلیم نے، اور وہ مسئلہ جو تھا عورت کے احترام کے حوالے سے تھا۔ وہ شرما بھی رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ شرمانا نہیں چاہیے، چونکہ اللہ پاک نے پہلے پارے میں ہی فرمایا نا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ پاک نہیں شرماتا یہ چیزیں بتانے سے۔ تو یہ بندے کا علم جو ہے، علم بڑھتا ہے اس سے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ آپ نے دیکھا آپ نے کہ علم میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک اور بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، صرف عورتیں نہیں، مرد بھی ایسے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی عمر فاروق کے جو صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، پوچھا، سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خود ہی اس بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے، درخت کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو بتا دی، تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ یعنی آپ نے مثال دی کہ مجھے یہ احد سے بھی زیادہ میرے لیے فخر کی بات ہوتی کہ اگر تم اس کا صحیح جواب دے دیتے کہ میرا بیٹا صحیح جواب دے رہا ہے، تو مجھے اس سے بھی زیادہ یہ اچھا لگتا۔ تو علم میں شرمانا نہیں چاہیے، چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں، کسی کو بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس طرف دوبارہ ہم آتے ہیں، یہ جو ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے، تفصیل سے پڑھی ہے، یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں جو ہے یہ حدیث شریف جو ہے وہ درج ہے، اور اس کے اوپر جو ہے شرح بہت ساری لکھی گئی ہیں، بہت ساری شروحات ہیں اس کی۔ تو خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں، ذرا اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غسل کے بارے میں، اور ہم لوگ جو قدوری شریف پڑھ رہے ہیں، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ وفرد الغسل المضمضہ، کہ غسل میں جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن اور تمام بدن کا دھونا، یہ تین غسل کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد پھر سنتیں بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ غسل کے فرائض بیان ہو رہے ہیں، پہلے میں آپ کو ذرا غسل کا طریقہ بتا دوں، یہاں سے آپ کو تھوڑے سے مسائل بتا دوں اس کتاب سے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم فتح وجات کی طرف سے آسان اردو میں، یہاں جو اردو ہے نا تھوڑی سی اس میں جو ہے نا مشکل الفاظ اس میں ہے، تو آپ بھی میری مدد کیجئے گا۔ دیکھیں، غسل کی نیت کر کے سب سے پہلے غسل کا طریقہ سیکھ لیں آپ لوگ۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ گٹوں کا مطلب ہوتا ہے کلائیوں تک اس کو دھو لیں۔ کیوں دھوئیں اس کو بھائی؟ غسل کی نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ اس لیے
کہ ہاتھ جو ہے یہ برتن ہے، برتن، اسی سے پھر آپ نے اپنے منہ کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، سر کو دھونا ہے، اسی سے تم نے سارے بدن کو دھونا ہے. تو یہ برتن ہے، آلہ ہے غسل کا، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے. اس لیے اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لو کلائیوں تک. پھر استنجے کی نیت، استنجے کی جگہ دھوئے. اب استنجے کی جگہ کیا ہے؟ ہماری شرمگاہ ہے، آگے پیچھے دونوں اس کو دھو لیں. یہ محل نجاست ہے، یعنی کہ نجاست یہی تو لگی ہوتی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو نجاست کو پاک کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی کہیں لگی ہے نجاست اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں یہاں جو ہے وہ تری پہنچی ہوئے، تو اس کو بھی دھو لیں آپ پہلے پہلے، استنجا کے وقت ہی سارے دھو لیں. تو یہ شرمگاہیں ہم نے دھونی ہیں. اس کے بعد خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، لیکن پھر بدن میں جہاں بھی نجاست لگی ہو آپ نے اس کو دھو لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دھونے، اس کے بعد پھر نماز کی طرح کا وضو کریں. آپ نے دیکھا 3 چیزیں بتائی ہیں ابھی تک. سب سے پہلے نیت غسل ہے، اس کے بعد دوسری چیز نیت کریں گے نا تو ثواب ملے گا آپ کو. اگر نیت نہیں کریں گے اور آپ اپنا بدن سارا دھو لیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، مسئلہ دوبارہ بتا رہا ہوں. نیت کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، غسل کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نیت نہیں کرتے اور پانی میں گر گئے، تالاب میں گر گئے، آپ پہ بارش ہو گئی اتنی زیادہ، تو آپ کو جو ہے آپ کا غسل ہو جائے گا اگر سارے بدن کو پانی پہنچا اور کھلی اور آپ نے جو ہے ناک میں پانی ڈال لیا، بس کافی ہو جائے گا. تو نیت کریں، اس کے بعد استنجا کریں صحیح طریقے سے، اور پھر وضو کریں جیسے کہ وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مگر پاؤں کو نہ دھوئیں. اب یہ اس لیے تھا کہ پرانے زمانے میں پاؤں کے نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اب تو نہیں جمع ہوتا نا، اس لیے پاؤں کو دھو لیں آپ. ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لیں. پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں. یہ چپڑ پتہ نہیں کیا چپڑ لیں، تیل مل لیں. ہم یہاں پہ کہیں گے پانی کو مل لیں، جیسے تیل ملتے ہیں لوگ، اسی طرح اپنے بدن پر ہاتھ پھیریں آپ، ملیں اس کو پورے جسم تک، کہ ہر بال کے ہر نوک تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے. پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی یعنی کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 بار سر پر پانی بہائیں، اور تمام بدن پر 3 بار پھر پانی بہائیں. پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوا کریں. اب یہ شاور جیسے بناتے ہیں نا، تو شاور کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ رکھیں، یعنی قبلے کی سائڈ پہ نہ رکھیں، یہ اچھا رہے گا. اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر لیں اور بدن اور ملیں اس کو، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے. عورت کو ویسے چادر لینی چاہیے. اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے. بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں ہے اس میں. اچھا جی، احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی جگہ لاکڈ ہے اور آپ بالکل بند ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو وہاں ننگا بھی آپ نہا سکتے ہیں. عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے. نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں. وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرے. وضو میں قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے، اور غسل میں قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. اور تہبند باندھے تو حرج نہیں ہے. تہبند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف کپڑا، گندا کپڑا نہیں لگانا چاہیے. صاف کپڑا، شلوار ہو، کوئی جانگیا ہو وہ پہن لیں، نکر کچھ بھی ہو تو وہ پہن کے آپ نہا سکتے ہیں، اور اس کے نیچے بھی پانی پہنچائیں اچھی طریقے سے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا ہے اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت اور مستحب ہے، ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو غسل تو ہو ہی جائے گا. اب غسل کے 3 فرض کیا ہیں؟ کلی کرنا سب سے پہلے. کلی اس طرح کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ کے حلق کے جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے.
روزہ نہ हो तो गरारे करने चाहिए ताकि पानी अच्छी तरह का हर जगह पहुंच जाए अच्छी तरह से। दांत में कोई चीज अटकी हुई हो जैसे गोश्त का रेशा, छालिया का चूरन, पानी, पान की पत्ती वगैरह, तो जब तक जरर और हरज ना हो यानी तकलीफ ना हो तो छुड़ाना जरूरी है। बे उसके यानी उसके बगैर, बे उसके यानी बगैर उसके गुस्ल नहीं होगा और बगैर गुस्ल नमाज नहीं होगी। तो मुंह को सारा धोना चाहिए, आखिर बात यह है बस, और गरारे भी करनी चाहिए। नाक में पानी डालना, अब ये दूसरा फर्ज बता रहा है, यानी दोनों नथनों में जहां नरम जगह है वहां तक धुलना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके नाक में जो है ना पानी डालें तब तो आपकी आंखों से आंसू आ जाए बिल्कुल, और बिल्कुल ये आपको जो है ना परेशान कर दे, ऐसा नहीं है, बस जो नरम हिस्सा है वहां तक पानी पहुंचाना है। पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से रह न जाए, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। अगर बुल्लाक, ये पता नहीं बुल्लाक क्या है, कैसा लफ्ज है पता नहीं, बुल्लाक एक जेवर, हाँ, जो कि नाक में पहनते हैं, तो अब हमारे यहाँ इसको नथनी बोलते हैं, और पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, नथ, केल या कील पता नहीं क्या है, का सुराख हो तो उसमें भी पानी पहुंचाना चाहिए। जो नथी अब लगाई होती है उसको अच्छी तरह से धो लें, उसका जो सुराख है उसमें भी पानी पहुंचाएं, उसको हिलाएं जुलाएं ताकि पानी पहुंच जाए। नाक के अंदर रींठ, निकट्ठी पता नहीं नकटी क्या चीज है, सूख गई हो, यानी कि नाक अगर गंदी है, वहां अंदर जो है गंध है, तो उसका छुड़ाना फर्ज है, या उसको कम से कम तर करना चाहिए ताकि सारी तर हो जाए। और नाक के बाल का धोना भी फर्ज है, नाक के बालों का। तो अब देखा आपने कि नाक को खूब अच्छी तरह से साफ करना है, ये दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज यह है कि पूरे बदन पर पानी बह जाना, इस तरह के पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाए। इसलिए अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अब ये तीन चीजें थी जो बड़ी अहम थी गुस्ल में, ये फराइज आपको बताए हैं। तनबीह, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजस तहबंद बांध कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा, निकर भी ऐसे पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि पानी डालकर तहबंद और बदन हाथ फेरने से नजासत फैलती है, मजीद फैल जाएगी और सारे बदन और नहाने का बर्तन भी गंदा हो जाएगा। इसलिए उसको जो है आपने साफ रखना है, साफ कपड़े पहन ले पर्दे के लिए, ये बहुत जरूरी है, ये बात वाकई ऐसे बहुत लोग करते हैं। अच्छा, किन बातों से गुस्ल फर्ज होता है, अब ये बातें समझने वाली हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे गुस्ल जो है वो फर्ज होता है। पहली बात जो है वो है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना, शर्मगाह से निकलना, पानी का जो कि सफेद पानी होता है वो निकलना, लेकिन शहवत और लज्जत के साथ, मजे के साथ, उससे जो है गुस्ल फर्ज हो जाता है। एहतलाम हो जाना यानी कि सोते में मनी का निकल जाना, अगर आप मियाँ बीवी जो है वो हम बिस्तरी करें, दोनों के मेलाप से, सिर्फ मेलाप से इंजाल ना भी हो, बंदा डिस्चार्ज ना भी हो, तब भी सिर्फ मेलाप से भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। हैज यानी कि माहवारी जो होती है उसकी खत्म होने पर गुस्ल जो है वो फर्ज हो जाता है। ये चौथी चीज थी। पांचवी चीज है निफास। निफास का मतलब यह है कि बच्चा जनने के बाद जो खून आता है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद नहाना फर्ज होता है। ये पांच चीजें आपने नोट कर लेनी है कि ये पांच बातें हैं जिससे गुस्ल फर्ज होता है। अब इसमें थोड़े से मसाइल हैं जो समझने वाले हैं। मनी शहवत के साथ यानी कि लज्जत के साथ अपनी जगह से जुदा नहीं हुई, बल्कि बोझ उठाने से या बुलंदी से गिरने की वजह से निकल गई, तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वुजू करेगा बंदा, बंदा वुजू करेगा, ठीक है, उसका नाम मनी नहीं होता, उसका नाम चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर मनी पतली पड़ गई और पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, सिर्फ वुजू करना होगा। जुम्मा, ईद के लिए, बकर ईद के लिए, अरफा के दिन और एहराम बांधने के वक्त नहाना सुन्नत है। ये जुम्मे के लिए नहाना ये सुन्नत है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, मजीद पढ़ेंगे। अच्छा, बगैर गुस्ल के क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जिसको नहाने की जरूरत हो, जिस पे गुस्ल वाजिब होता है, उसको मस्जिद जाना, तवाफ करना, कुरान मजीद छूना,
اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، اس کو نہیں چھو سکتے آپ، ٹھیک ہے، اوپر گتا لگا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ بغیر چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یہ بھی حرام ہے، یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا، یا جس پہ آیت لکھی ہوئی تھی نا، انگوٹھے پہ اگر کوئی آیت لکھی ہے اس کو چھونا، یا پہننا جس پر حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوں، یہ سب حرام ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید جزدان میں پڑا ہو یا رومال غلاف وغیرہ میں الگ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ اب یہ اس کو بھی میرے خیال میں کہ دور رکھے تو اچھا ہے، لیکن آپ کو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خواتین ہوتی ہیں، اب ان کو اٹھانا پڑتا ہے، صفائی کے دوران بھی کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ رومال کے ذریعے سے یا کوئی اور کپڑا دیکھ لیں، غلاف کو بھی ویسے نہیں چھونا چاہیے، ایک اور کپڑا دیکھ لیں اس سے اٹھائیں اس کو، اور جزدان ہو تو جزدان کو اٹھا سکتے ہیں، جو اس کا رحیل ہوتی ہے اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہیں پڑی تو حرج نہیں ہے۔ مثلا جیسے آپ تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، تو اب چونکہ آپ پہ غسل واجب ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں چونکہ یہ بطور دعا آپ نے پڑھی ہے۔ اسی طرح شکر کرتے وقت اگر بندہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین میں ٹھیک ہوں، تو یہ قرآن مجید کی آیت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ شکرانے کے وقت آپ نے پڑھی ہے، شکر ادا کیا ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو غسل میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پریشانی کی دعا ہے۔ ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہو، دم کے لیے پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی بھی ایسے ہی ہے، ڈر کی وجہ سے اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، قرآن کی نیت نہیں ہے بلکہ دم کے لیے وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بس یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ بغیر وضو کو قرآن مجید یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بغیر وضو کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غسل کی بات نہیں کر رہے۔ کیوں یہاں پہ ایسی بات لے کے آ گئے؟ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کوئی حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے یا الفاظ سمجھ میں آ جائے اور خیال میں پڑھتے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سب کو فقہ اور حدیث و فقہ کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی کہ جن پہ غسل واجب ہے ان کو اسلامی کتابیں چھونا جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوئے، لیکن اگر چھو لیا ہے تو اس میں کوئی پھر اس کے بعد حرام نہیں ہے، چھو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے آسان طریقے سے جو ہے ہمیں غسل کا طریقہ اور کچھ مسائل جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ اور مسائل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہانا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیشو سے صاف نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو پانی بہائیں گے وہاں پر۔ اور سنتیں کیا ہیں؟ وہ سنت الغسل ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ، اور سنت یہ ہے کہ سب سے پہلا بندہ جو ہے وہ اپنی کلائیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یہ سنت ہے، اور اپنے استنجے کی جگہ کو دھو لے، یعنی شرمگاہوں کو دھو لے آگے پیچھے سے۔ وَيَزِيلُ النَّجَاسَةِ، اور وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ، اور نجاست کو زائل کر دے، ختم کر دے، نجاست صاف کر لے اپنے آپ سے۔ ان کانت علی بدنہ، اگر اس کے بدن پر وہ نجاست لگی ہو، کہیں بھی لگی ہو، پیٹ پہ لگی ہو، رانوں پہ لگی ہو، گھٹنوں پہ لگی ہو، تو صاف کرے۔ اس کے بعد ثم یتودع، اس کے بعد وضو کرے۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ القدوری ہے، ٹھیک ہے، القدوری شریف، برکت کے لیے آپ کو یہ پڑھنا چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ثم یتودع وضوءہ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے انسان ایسے ہی اس کو وضو کرنا چاہیے۔ الا غسل رجلیہ، سوائے اپنے ٹانگوں کے دھونے کے، قدموں کو نہ دھوئے۔ ثم یفید الماء علی رأسہ، پھر اپنے پانی کو اپنے سر پر جو ہے انڈیلے، وضو کے بعد پانی سر پہ انڈیلے۔ اب یہ پاؤں کو نہ دھونا میں نے بتا دیا کہ اگر آپ مٹی پہ کھڑے ہیں، اگر آپ پختہ زمین پہ کھڑے ہیں، فرش پہ کھڑے ہیں، تو پھر آپ دھو سکتے ہیں۔ وعلی سائر بدنہ، اور اپنے سارے بدن پر پانی کو بہائے، ثلاثاً، 3 دفعہ۔ پانی بہانا جو ہے نا، پانی بہانا یہ تو فرض ہے نا،
लेकिन 3 बार बहाना ये सुन्नत है। सुम्मा यतनहा अन ज़ालिकल मकान, फिर उस जगह से हट जाए जहां पे उसने गुस्ल किया है ना, वहां से हट जाए, किसी ऊंची जगह पे खड़ा हो जाए, किसी ईंट पे खड़ा हो जाए। फयगसिलु रिजलैहि, फिर अपने पाँव को धो ले। यहाँ तक था जो असल मतन था इसका, कुदूरी का, वो आपको पढ़ के सुनाया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम मुसन्निफ ने हमें 3 चीजें बताई हैं गुस्ल के फराइज के हवाले से, जो मैंने आपको बार बार बताई, और फिर गुस्ल का मसनून तरीका जो यहाँ सिखाया जा रहा है वो देख लें आप। कि गुस्ल करने वाले को चाहिए कि पहले दोनों हाथ गट्टुओं तक धोएं, फिर इस्तंजे की जगह धोए, फिर जहां बदन पर नजासत लगी हो पाक करे, फिर वुजू करे, और अगर किसी चौकी या पत्थर पर गुस्ल करता हो तो वुजू करते वक्त पैर भी धो ले। और अगर ऐसी जगह हो कि पैर फिर भर जाएंगे, पैर भर जाएंगे और गुस्ल के बाद फिर धोने पड़ेंगे, तो सारा वुजू करे मगर पैर ना धोएं। फिर वुजू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डालें, इस तरह के सारे बदन में पानी बह जाए, फिर इस जगह से हटकर पाक जगह पर आ जाए और पैर धोएं। और अगर वुजू करते वक्त पैर धो लिए थे तो अब धोने की हाजत नहीं है। यहाँ तक बात थी गुस्ल की। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि औरत को क्या करना चाहिए। वलैसा अलल मरअती, औरत पर ये जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है, अन तन खुदा वफा फिल गुस्ल, कि वो अपने गुंदे हुए बाल जो उसने बनाया है, क्या करते हैं लड़कियां, क्या करती हैं, जूड़ा बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं वो, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। जो बाल उसने बांधे हुए हैं उसको खोलने की जरूरत नहीं है गुस्ल में। अभी आपको बताता हूँ, जरा थोड़ा सब्र कर ले, इसमें एक मसला है इसमें। जबकि पानी बालों की जड़ों को पहुंच जाए, अगर पानी जड़ों तक पहुंच रहा है तो फिर औरत को अपने बाल खोलने नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है। धोलेगी तो अच्छा है, नहीं धोएगी तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें एक मसला है जरा। अगर औरत के सर के बाल गुंदे हुए ना हो तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों पर पानी पहुंचाना फर्ज है। एक बाल भी सूखा रह गया या एक बाल की जड़ भी पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। और अगर बाल गुंदे हुए हों तो बालों का भिगोना मुआफ है, अलबत्ता सब जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है। एक जड़ भी सूखी न रहने पाए, अगर बगैर खोले सब जड़ों में पानी न पहुंच सके तो खोल डाले और बालों को भी भिगोए। वलमानी अलमूजिबत लिलगुस्ल, और गुस्ल को वाजिब करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है। इंजालुल मनी अला वजह दफ़क़ी व शहवा मिन अर्रजुली वल मरअती। अब 2 चीजें इन्होंने जिक्र कर दी हैं कि मनी का कूद कर निकलना। अब कूद कर निकलना ये भी एक उसमें शर्त आ गई है। कूद कर निकलना और शहवत लज्जत के साथ निकलना, चाहे मर्द से हो या औरत से हो, इससे गुस्ल उस पे फर्ज हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। वाजिब और गुस्ल यानी एक वाजिब और फर्ज एक तरह के ही इस्तेमाल करते हैं। पहले पहला सबब जो शहवत के साथ कूद कर मनी का निकलना है, ख्वा इंजाल मनी मर्द से हो या औरत से, नींद की हालत में हो या बेदारी की हालत में, हर सूरत में गुस्ल को वाजिब कर देगा। अब मनी क्या चीज है, इसकी तारीफ लिखी है कि मनी क्या होता है। देखें जरा, वो पानी जिसके निकलने से इंसान की तबई ख्वाहिश खत्म हो जाती है, वो पानी जिससे इंसान की ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, जो सफेद माइल गाड़ी रींट की शक्ल में होते, लेसदार होता है, पानी होता है सफेद, जो वफूर शहवत यानी कसरत शहवत के साथ जोश के तरीके से निकलती है, इसको कहते हैं मनी। अब ये एक नाम इसलिए सिखाया है क्योंकि इसके साथ 2 पानी और भी हैं, अभी वो भी बताने हैं आपको, 2 पानी और भी हैं। अच्छा, ये इमाम मालिक और इमाम शाफी के नजदीक बस ये है कि मनी निकल गई तो गुस्ल वाजिब हो गया है, शहवत के साथ हो या ना हो। लेकिन बाकी जो हमारे यहाँ है वो सब का यही है कि इसको होना चाहिए भाई। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अलमाउ मिन अलमाए, के पानी निकलने से पानी से धोना ये वाजिब है। पानी निकलने से पानी से धोना वाजिब हो जाता है। अब ये हदीस पाक की अल्फाज है, 3 अल्फाज है, अलमाउ मिन अलमाए। लेकिन ये जो हमारे अहनाफ हैं, हनफी जो हैं, वो कहते हैं ये है नींद की हालत में, एहतलाम की हालत में। एहतलाम का मतलब ये होता है कि रात को आपने कोई ख्वाब देखा या ख्वाब नहीं देखा, लेकिन सुबह आपने, आपको महसूस हुआ, सुबह आपने तरी देखी, आपने कपड़ों पर तरी को देखा, तो आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, क्योंकि पानी निकलने से
पानी से धोना वाजिब हो जाएगा। ये हम करते हैं एहतिलाम के लिए, नाइट फॉल के लिए। और जो मेलाप करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं मियाँ बीवी, उसमें जो है ये शहवत के साथ निकलना, या उसके साथ ना भी हो, हाथ से हो या रानों के से हो, कुछ भी तरीका इस्तेमाल करे, और वो जो है कूद कर निकल आए मनी, तो उससे जो है गुस्ल वाजिब हो जाएगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और बाकी जो ये जो हदीस शरीफ है, हम उसको लेते हैं उसके लिए रात को जो निकलता है और पानी सुबह हम देखते हैं अपने कपड़ों पर, तो उसको उसके लिए है ये। दूसरी जो चीज बताई है उन्होंने, वो इल्तिकाउल खतानैनी मिन गैर इंजालिन, अगर मियाँ बीवी का मेलाप हो गया, चाहे इंजाल यानी मनी निकले ना निकले, गुस्ल वाजिब हो जाएगा बस। यानी कि आपस में दोनों शर्मगाहें मिल गई, बस इससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और फिर फरमाया वल हैदो, और हैज आना, माहवारी आना, मेंसेस का खत्म हो जाना, उसका टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो जाना, ठीक है, याद रखिए उसका जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो खत्म हो जाए। खून तो वैसे उसके बाद भी निकल सकता है, आप देखेंगे तो अगर आता है तो वो अलग है, उसका उसका नाम हैज नहीं होता, उसको इस्तिहाजा बोलते हैं। हम ये हैज के मसाइल अभी आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तफसील से पढ़ेंगे किताब में, लेकिन अभी तक हमें ये मसला समझना चाहिए। तो आपका टाइम है 7 दिन है या जितने भी है, 10 दिन ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो उसमें जो है उसके बाद आपका गुस्ल आप पे वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है। और आखिरी चीज है निफास का। निफास मैंने बताया वो खून जो बच्चे की पैदाइश के बाद निकलता है, और वो उसके खत्म हो जाने पर आपको जो है वो गुस्ल वाजिब हो जाता है बस। इसमें कोई ऐसी बात हो जो मैं आपको बताता हूँ क्या। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि वसन्न रसूलुल्लाह अल गुस्ल लिल जुमुआ, रसूलुल्लाह ने जुम्मे के दिन गुस्ल करने को सुन्नत बनाया है, मसनून है जुम्मे के लिए गुस्ल करना। वल ईदैनी, और छोटी बड़ी ईद के लिए गुस्ल करना, ये भी सुन्नत है। वल इहरामी, और इहराम के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। अब ऐसे ही गुस्ल करेंगे जैसे मैंने अभी तरीका आपको बता दिया है, जैसे आप मनी के निकलने पर करते हैं, गुस्ल करते हैं, सेम वही गुस्ल आपने करना है सुन्नतों में वाला भी। और अरफ, अरफा का दिन अभी जो गुजरा है, अरफा का दिन, तो उसमें भी गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। ईदेन के दिन फजर के बाद इन लोगों का, अच्छा ये देखिए ये बड़ा मसला है कि जुम्मे के दिन नमाज फजर के बाद से जुम्मे तक उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर नमाज वाजिब है, जुम्मे की नमाज जिन पर वाजिब है ना, उनका गुस्ल करना जो है वो मसनून है। अब इसमें मसला ये बताते हैं कि बाज कहते हैं कि जुम्मे के ये जो गुस्ल करवाया जाता है जुम्मे को, ये नमाज के लिए करवाया जाता है। और बाज कहते हैं नहीं भाई, ये जुम्मे का गुस्ल होता है जुम्मे के लिए, उसके बाद अगर किसी का वजू टूट गया तो वजू करना पड़ेगा, उसको अलग से वजू करना पड़ेगा। हाँ, जुम्मे के दिन गुस्ल, अब ये सारे वही बता रहे हैं, ठीक है, वो जिसका मैंने बताया कि ये गुस्ल जो है, ये जुम्मे के दिन का गुस्ल जो है ये सुन्नत है। अच्छा जी, अब ये जरा सुनिएगा अहबाब, वलैसा फिल मज़ीय्यि वल वदीय्यि गुस्लुन वफीहिमा अल वुदू, बस एक दो पानी और आ गए हैं, याद रखिए, एक आपने मनी को समझ लिया, अब समझे मजी क्या है, मजी, और दूसरा लफ्ज है वदी। ये दो पानी है, ठीक है, इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ वजू को लाजिम करते हैं, बस उसमें सिर्फ वजू करना पड़ता है। अब ये सुनिएगा, कहते हैं मजी क्या चीज है, वो पतला पानी होता है जो बीवी से छेड़छाड़ करते वक्त निकलता है, उसके निकलने में खास एहसास नहीं होता। अल्लाह का निज़ाम है बस कि मनी के खारिज होने से पहले एक रुकावट सी होती है, उससे पहले जो है अल्लाह पाक मजी को खारिज करा देता है, पानी होता है और वो निकलता है, तो उस पे जो है आप पे गुस्ल नहीं आता, बल्कि अगर वहीं पर मामला बस हो जाता है तो फिर आप जो है सिर्फ वजू करेंगे, वो मनी नहीं है। और वदी क्या चीज है, वदी ये है कि ये तभी अमराज और अवारिस की बिना पर पेशाब से पहले या बाद में निकलती है, ये पानी जो है वदी जिसे कहते हैं, ये शक्ल सूरत के एतबार से मनी की तरह ही होती है, इसके निकलने में भी कोई एहसास इंसान को नहीं होता। बस इसमें भी आप वजू करेंगे, इन दोनों पानों पे वजू करना है, ना कि आपने इसके बाद आपने कोई गुस्ल करना है।
یہ ہے قدوری شریف سے ہم پڑھ رہے تھے، غسل کے مسائل کو پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم پانی کے جائیں گے کہ پانی جو ہے وہ پانی کون کون سے پانی جو ہے جسے ہم غسل کر سکتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں پر کچھ مسائل ہیں جو کہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ایک خواتین کے لیے میں ذرا پڑھ رہا تھا یہ، ہاں یہ ذرا یہ خواتین کے لیے بہت اہم مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے کہ غسل کا جو بیان کیا جا رہا ہے حیض اور نفاس سب کو شامل ہے۔ اگر عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو پانی کا بالوں کو کھولنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ یہ جمہور فقہا کے نزدیک ہے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ حائضہ عورت بال کھول کر پانی پہنچانا لازم ہے، البتہ جنابت کی صورت میں نہیں ہے۔ بس یہ ویسے امام احمد کا مذہب یہ ہے، لیکن ہمارا مذہب یہی ہے کہ آپ حیض اور نفاس سب کے لیے ایسے ہی کریں گے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں پہلے سے ہی تو پھر آپ نے اس کی جڑوں کو پانی دینا ہے بس، اور اگر بال کھلے ہوئے ہوں تو پھر آپ نے ہر بال کو پانی پہنچانا ہے۔ اچھا احباب، یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے والا یہ بھی ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا، بڑے غور سے آپ نے دیکھا سمجھا بھی کہ غسل میں آپ کو ہر بال کو پانی پہنچانا ہوتا ہے، آپ پر ہر بال پہ، لیکن یہ حکم ہے احباب، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ غسل جو اللہ پاک نے آپ کو بتایا ہے اس سے کوئی بندہ پلید نہیں ہو جاتا، پلید نہیں، مردار نہیں ہو جاتا، نجس نہیں ہوتا، یہ نجس حکمی ہے۔ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ہمیں منی کے نکلنے پر یا میلاب کرنے پر ہمیں غسل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن وہ بیمار ہے، یا وہ بیمار بھی نہیں ہے لیکن بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تب بھی وہ تیمم کرے گا۔ اگر پانی موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی سانپ ہے وہاں پر، یا کوئی شیر وہاں کھڑا ہے، یا وہ پانی ایسی جگہ پر ہے کہ وہ دشمن کے نرغے میں ہے، دشمن مار سکتا ہے آپ کو، ہمارے بارڈرز پہ ایسے ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت بھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کر کے آپ کا بدن پاک ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں نا، یعنی ایک دفعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بال بھی اگر آپ کا خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور دوسری جگہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹی میں 2 دفعہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ پھیر لیں، آپ پاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رسول کے ہاں دونوں کا یہی حکم ہے، یہ دونوں حکم اللہ رسول کی طرف سے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تھا، میرے نانا جان سے کسی نے پوچھا تھا، وہ بھی عالم تھے جو پوچھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے مرغی کو ذبح کر دیا ہے تو کیا یہ ٹھیک تھا میرا، وہ مردار تو نہیں ہے، صاف ہے، وہ جائز ہے میرے لیے، حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، کافر چاہے 100 دفعہ غسل کر لے وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن مومن انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پاک ہے۔ تو یہ غسل کا آ جانا انسان پر، اگر زلزلہ آ گیا جیسے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ گندے ہوں گے، یہ کیسے جاؤں گا میں، انسان کو پاک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل مردار ہو گئے ہیں، نجس ہو گئے ہیں، اور آپ اور سور میں کوئی فرق نہیں رہا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نہ اس سے کافر کی طرح بھی نہیں ہوں گے، یہ حکمی ہے سارا کچھ، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہاں سے جو آپ کو مثال سے آپ کو چیز سمجھائی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ چاہے حیض میں ہو، آپ بیمار ہوں، تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تکبیرات ہم پڑھ رہے تھے، یہ تشریق کے، یہ حج کے دنوں میں جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، تو جو خواتین بیمار ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، فرض تو نہیں ہے ان پہ، واجب بھی نہیں ہے ان پہ، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرنے کا کر سکتی ہیں، حکم ہے ان دنوں میں تکبیرات کہنے کا، تو وہ ذکر کرتی رہیں، ذکر کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے ان سب کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب کچھ مسائل ہیں جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آپ کو بھی کام آ جائے۔ غسل کے شروع میں وضو کرنا مسنون ہے، سنت ہے بھائی، یاد رکھیں، تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نا، یہ سب سے بہترین طریقہ آپ کو سکھایا ہے، اس میں آپ کے فرض بھی پورے ہو جائیں گے، آپ کے سنتیں بھی حل ہو جائیں گی، اور آپ کے مستحبات بھی سارے اس میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ سارا کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا غسل کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس ہر وقت ایسے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ جائیں کہ وضو کرنا مسنون ہے، سنت ہے بس، اس لیے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
सवाल ये था कि गुस्ल करने के बाद या नहाने के बाद भी वुजू करना चाहिए? नहीं भाई, वुजू नहीं है। वुजू का मतलब क्या होता था? वुजू का मतलब है 3 आज़ा को धोना, यानी हाथों को कोहनियों तक धोना, चेहरे को धोना और पाँव को धोना और सर पे मसा करना। लेकिन जब आपने नहा लिया है तो वो सारा कुछ इसमें आ गया। वुजू जो है ये जुज है, जुज, और गुस्ल कुल है, कुल। तो आपने कुल कर लिया है, इसलिए अब आपको जुज की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वुजू टूट गया आपका तो फिर तो वुजू करना होगा ना आपको। ऐसा नहीं है कि नमाज के लिए वुजू नहीं करेंगे, वुजू करेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, अगर किसी ने गुस्ल के शुरू में वुजू नहीं किया, तब भी तब भी गुस्ल के बाद वुजू करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि जब तमाम बदन पर पानी डालने से तर हो गया है तो इसमें वुजू भी हो गया। अलबत्ता गुस्ल से पहले वुजू ना करना सुन्नत के खिलाफ है। ये एक मसला बताया आपको। दूसरा मसला, गुस्ल करने से या बारिश में नहा लेने से वुजू हो जाता है कि नहीं? अगर हो जाता है तो मसा का क्या हुक्म होगा? वो तो मसा का क्या हुक्म होगा, हालांकि वो तो फर्ज है। तो उसका जवाब सुन लें कि गुस्ल से पहले वुजू सुन्नत है, गुस्ल के बाद वुजू करने की जरूरत नहीं है। गुस्ल करने या बारिश में नहा लेने से वुजू हो जाता है, क्योंकि वुजू मुंह, हाथ और पांव धोने और सर के मसा का नाम है। जब आदमी गुस्ल कर लेता है तो पूरे जिस्म पर पानी बहा देता है तो आजाद धुल जाते हैं और वो वुजू हो जाता है उनका। नीज गुस्ल में जब सर को धो लिया तो मसा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदना है ये मसा करना, आला तो ये है कि धोना चाहिए। तो वो हो गया। हाँ, अगर गुस्ल के बाद हदस पेश आ जाए, हदस का लफ्ज याद रखिए, नापाकी। अगर वुजू टूट गया, ओए, तो उस बार नहीं, छोड़ी, आराम बंद करो। तो आपका वुजू टूट गया, अगर जैसे वुजू टूटता है जिन चीजों से, तो फिर उसके बाद आपको वुजू करना जरूरी हो जाता है, वरना कोई जरूरत नहीं है फिर आपको। अच्छा, ये सवाल भी देख लें कि एक आदमी जो है वो नदी में नहा रहा है, तो क्या उसका गुस्ल हो जाएगा? भाई याद रखें, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना गुस्ल के फराइज में से है, इसलिए इसके बगैर गुस्ल सही नहीं होगा। तो नदी में गुस्ल के दौरान मुंह के अंदर अच्छी तरह पानी चला गया, इसी तरह नाक के अंदर पानी चला गया तो गुस्ल अदा हो गया। ख्वाह इरादे से हो, नीयत के साथ हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुंह और नाक में पानी नहीं गया तो गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा और जनाबत से पाकी हासिल नहीं होगी। तालाब या नहर में गुस्ल करने का क्या तरीका है? तालाब या नहर में गुस्ल करने का तरीका यह है, आप दरिया या नहर में नहाएं तो पहले कुल्ली कर लें, फिर स्विमिंग पूल में नहाते हैं लोग, फिर नाक में पानी डालकर खूब साफ कर लें और थोड़ी देर इसमें ठहरने से गुस्ल की सब सुन्नतें अदा हो जाती हैं। और अगर तालाब और हौज यानी ठहरे हुए पानी में नहाएं तो बदन को 3 बार हरकत देने से या जगह बदलने से गुस्ल हो जाएगा। अच्छा, रमजान मुबारक में जो है अगर बंदा गुस्ल करना चाहे तो क्या करे? देखिए, सहरी के लिए वक्त मुकर्रर है, ठीक है, तुलुए फजर तक है वो सारा सहरी का टाइम। बाद में सहरी नहीं कर सकते, अलबत्ता गुस्ल तुलुए फजर के बाद भी कर सकते हैं, याद रखें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप पे गुस्ल वाजिब हो गया तो आप रोजा नहीं रख सकते, ये गलत है सोच। आप रोजा रख सकते हैं, गुस्ल के साथ आप जो है आप सेहरी कर लें, अपना खा पी लें, उसके बाद आराम से अजाने हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज का वक्त नहीं निकलना चाहिए, गुस्ल कर लें, और रोजे की हालत में भी गुस्ल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये मसला क्या पूछ रहे हैं कि हालत जुनब में कपड़े वगैरह धोए जा सकते हैं कि नहीं? औरतें, सवाल अहम है औरतों के लिए। हालत जनाबत में यानी कि नापाकी की हालत में, ये अल्फाज आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं अहबाब, ताकि ये अल्फाज आपको पता हो। जनाबत, हदस किसे कहते हैं, ये मनी, मजी, वदी किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। देखिए भाई, हालत जनाबत में कपड़े नहीं धोए जा सकते, पहले गुस्ल करना जरूरी है। हालत मजबूरी में जुनबी को मखसूस काम करने की इजाजत है,
ورنہ اس کے لیے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ جیسے سحری کا وقت کم ہونے کی صورت میں غسل سے پہلے سحری کرنے کی اجازت ہے۔ اگر جنبی کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو پہلے کپڑے دھو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کپڑے دھوئیں گے۔ آپ 2 منٹ، مجھے 2 منٹ دیں، مجھے ایک بندے بےچارے بہت دیر سے کال کر رہے ہیں مجھے، 1 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الس... وعلیکم السلام۔ چشتی سے مبارک تاسو خی صحتم خد تاسو. زه دومره شرمنده یم چې چشتي صاحب محترم چې زه به انشاءالله جمعې پر ورځ ملاقات به کوو انشاءالله تعالی. او زه دومره زیات خفه شوم چې زه بچو ته ډېر سخت غوسه شوم چې تاسو ما ته ولې هلو نه ویلو چې چشتي صاحب راغلی دی، او هغه راغو ما ته ویل چې راغلی دی، ما د جومات ملګری دی، مازدیګر راځم مې مازدیګر به ورسره میلاو شم. نو چې تاسو لاړئ نو بیا ما ته وایي چشتي صاحب راغلی و. نو ما زه دا ورته غوسه شوم چې تاسو ما ته ولې هلو نه ویلو. بیا مې نمبر پیدا کولو، نمبر نه پیدا کېدو تاسو ما سره. بیا مې صفت الله ته ویل، شفیع الله ته مې ویل، قدردان ته مې ویل، او نمبر نه ملاوېدو. نو خفه نه شئ جسي صاحب، ډېر سخت معذرت غواړم، بالکل خفه نه شئ، ما نه ګورئ جي. او بالکل زړه مزار مې او کنه ما چشتي صاحب ما څلور او کنه ما 2 کپسول واچول، کې ما ګولۍ څلور ګولۍ مې اچولې وې. نو زه خو بالکل نشوم بالکل، خو زه خو تاسو راوتم کنه، خو بس نصیب نو ملاقات. خفه نه شئ، تاسو تکلیف وکړو، دومره تکلیف هم ولې کولو، تاسو دا تکلیف ولې کولو، دومره تکلیف هم ولې وکړو تاسو داسې راغی ما ته. ګوره فون کافي و، تاسو اوس تکلیف وکړو. الله دې ډېر اجر درکړي، ډېر اجر درکړي. شکر دی، خیر دی، الحمدلله خیر دی، بالکل خیر دی، الحمدلله بالکل ټیک یم. او ان شاء الله شکر دی، ان شاء الله د جمعې پر ورځ ملاقات وشي، ان شاء الله جمعې پر ورځ ملاقات وشي، ان شاء الله تاسو راشئ ان شاء الله تعالی. اج ان شاء الله والله تعالی خیر ډېر الله خیر او ډېر مهرباني. الله دې اجر درکړي، الله دې اجر درکړي، الله دې ډېر خوشاله کړي، الله دې خیر، الله باندې حج وکړي، الله خیر. ها او کنه دا خو نه الله مخدره الله. شکر دی بالکل خیمه، بالکل خیمه، شکر دی. آمین آمین، ان شاء الله ملاقات بکو ان شاء الله جو الله خیر سے اللہ مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوہو چلے جی. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، چلو وہ میں بعد میں دیکھتا ہوں. اچھا جی، یہ غسل کرتے وقت پوری احتیاط کیا کریں کہ پانی دوبارہ ٹب میں نہ گرے. آپ کی کوشش کے باوجود اگر چند قطرے پانی میں گر جائیں تو یہ معاف ہیں، اس سے پانی ناپاک یا پلید نہیں ہوگا. اس کا جو طریقہ سکھایا ہے نا وہ مفتی اکمل قادری صاحب نے، وہ یہ بتایا ہوا ہے. دیکھیں اگر پانی گر جاتا ہے، دیکھیں آپ نے جو عضو آپ نے دھو لیا ہے وہ پاک ہو گیا. مثلا آپ کو میں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، تو آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں. اب آپ پانی جو ہے پانی کو ٹچ کر سکتے ہیں، آپ پانی ہاتھ سے، آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہاتھ برتن ہے اور آپ کسی برتن کو بھی پکڑ سکتے ہیں آپ وہاں سے. لیکن جو بدن آپ نے دھویا نہیں ہے ابھی تک، وہ گندا کا گندا ہی ہے، اس لیے اس کو آپ نے صاف پانی سے صاف کرنا ہے پہلے. ورنہ اگر اس کے چھینٹے، گندے چھینٹے اگر پڑ گئے پانی میں تو پانی سارا ناپاک ہو جائے گا. ناپاک پانی کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نل کا کھول لیں، نل کا، اور اس کو بھرنے دیں، برتن کو بھرنے دیں، آپ جو بالٹی ہے اس کو بھرنے دیں آپ. اور کیا ہوگا اس سے کہ آہستہ آہستہ پانی جو ہے اس سے روانہ ہو جائے گا. جب پانی روانہ ہو جائے گا تو نل بند کر دیں بس. تو یہ جو اس کا حکم ہوگا وہ ہو جائے گا روانہ پانی میں، یہ اس کا حکم بدل جائے گا، تو آپ کا پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا بالٹی والا. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خواہ مخواہ پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سائڈ پہ رکھا کریں.
اور یہ جو شاور آ گئے ہیں تو شاور سے تو اب ویسے ہی بڑا اچھا ہو گیا ہے. اس میں شک نہ کیا کرے زیادہ، اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شک کرتے ہیں، تو شک زیادہ نہ کیا کریں. اچھا، میں اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ عورت پر غیر ضروری بال صاف کرنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں ہوتا. ہم نے جو چیزیں ابھی گنی ہیں اس میں تو صاف صاف یہ بتا دیا نا کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے. تو اگر آپ غیر ضروری بال کو صاف کرتی ہیں، آپ کہیں بھی زیر ناف بال ہوں یا پھر بغلوں کے بال ہوں یا اور کوئی بال ہو، تو اس سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا. لوگ ویسے ہی ہر چیز پہ غسل کو واجب کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا جنبی صرف وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی. جو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، بڑی ناپاکی، تو یہ غسل سے ہی جائے گی، یہ وضو سے نہیں جائے گی. ہاں لیکن اگر آپ جنب ہیں، یعنی کہ آپ پہ غسل واجب ہے اور آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وضو کر کے کھا سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، کھانا کھا سکتے ہیں. اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا غسل کے جگہ پر صرف وضو کر لینا کافی ہے؟ نہیں بھائی صاحب. آپ وضو وضو ہے، وضو چھوٹے ناپاکی کے لیے ہوتا ہے اور غسل جو ہے بڑی ناپاکی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا غسل ہی کرنا پڑے گا. اگر دانتوں میں کھانا پنسا ہوا ہو تو اس کو نکالنے بغیر کیا غسل ہو جائے گا؟ بھئی دیکھیں، کلی کرنا غسل کے فرائض میں شامل ہیں. اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس کی تہ دانتوں میں جم جائے تو اس کو اتارنا ضروری ہے. اس کے لیے برش یا مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم دانتوں کو کوریدنا ضروری نہیں ہے. ممکنہ حد تک احسن طریقے سے دانتوں کو صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں تو برش کر لیں پہلے. منہ کو برش سے آپ دھو لیں، برش سے، تو اس سے دانت آپ کے سارے صاف ہو جائیں گے. اور یہ بہترین طریقہ ہے غسل کرنے کا. بس دانت صاف کر لیں، غسل کا بہتر ہے کہ برش کر لیں. اچھا، غسل جنابت کے چھینٹے پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اس کو میں ابھی دوبارہ دیکھتا ہوں. اچھا جی، غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی کے لیے عورت کا حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، اور شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا. انہوں نے 3 چیزوں میں اس کو سمو دیا ہے، 5 چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا. غسل مسنون کب ہوتا ہے؟ جمعے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغسل یوم الجمعہ واجبہ واجب علی کل محتلم. ہر بالغ آدمی پر جمعے کا غسل کرنا لازم ہے، یعنی کہ سنت ہے. اسی طرح حج اور عمرے کے احرام باندھنے کے لیے، عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ جو ہے عرفات میں جانے کے لیے، عرفہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے حاجی پر. مستحب غسل کب ہوتا ہے؟ مستحب غسل، اب یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ باتیں آپ نے سیکھنی ہے یار. دیکھو، جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہو گیا ہو، وہ بندہ جو ہے اس پہ مستحب ہے اس پہ کرنا. جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے تو وہ مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے. جو شخص جنون کے عارضے سے صحت یاب ہوا ہو، یعنی کہ پاگل تھا اور صحیح ہو گیا ہو، تو اس پہ جو ہے غسل کر لے، بہتر ہے. نشتر لگوانے کے بعد، یعنی کہ حجامہ کرنے کے بعد، شاید میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، اچھا ہے. شب بارات میں عبادت کے لیے غسل کرنا، ليلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے غسل کرنا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت، دن میں سخت اندھیرے کے وقت، تیز آندھی کے وقت غسل کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ شاور کے نیچے یا کہیں کھڑے ہو کر غسل کرنا درست ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شاور نہیں استعمال کرنا چاہیے. نہیں بھائی، اسلام دین یسر ہے، یعنی آسانی کا دین ہے. قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث نہیں کی گئی ہے. اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوگا. بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں. معلوم نہیں ان کو اس میں کیا فائدہ ملتا ہے. لہٰذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اور باپردہ جگہ ہو، اس طرح سے غسل کر لینا چاہیے، خواہ بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر ہو. اس کی ممانعت نہیں ہے، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے. ہاں یہ بات بڑی اچھی بات ہو گئی. دیکھیے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا، کہ اگر آپ ٹب ہے، ٹب آپ پانی سے بھر دیتے ہیں اور پھر اس میں لیٹ جاتے ہیں تو آپ صاف ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، کیسے صاف ہوں گے؟ وہ پانی تو آپ نے گندا کر دیا.
اس لیے آپ کو پانی 3 دفعہ بدلنا پڑے گا. آج یہ سمجھنا چاہیے آپ کو. اس لیے آپ اس کو جو ہے نا یہ شاور کا طریقہ بہتر ہے, یہ ٹب والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں بڑے مسائل آ جاتے ہیں اس میں. اچھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. غسل کرنے کے واجبات کیا ہوں گے؟ دیکھیں غسل کے فرائض وہی ہیں: کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے بدن پر پانی پھیرنا. شاور, ٹوٹی, نل, ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے اچھی طرح کلی کر لیں, ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈال دیں, پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ پانی بہا لیں. بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے اور غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے. غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے, جیسے کہ نور الاعضاء میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں اس کے غسل کے فرض کے حوالے سے, اور بہت سارے مسائل ہیں, بہت اچھے اچھے مسائل ہیں. اس کو بھی آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. میں اس کو یہ آپ کو شیئر کر دوں گا چونکہ اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں, تھوڑے نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. ساری حیض کے مسائل بھی اور بھی سارے. اس کو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کو ضرور پڑھ لیے گا چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. یہ بہت بہترین ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو اتنا علم آپ کا بڑھ جائے گا, حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں آپ کے لیے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی اچھا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ دیکھو, اب غسل جنابت کے چھینٹے پڑنے سے کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جب جسم ناپاک ہو اور طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بہایا جائے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے. اس کے چھینٹے لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے. کپڑے ایسی جگہ پر رکھے جائیں جہاں پانی کی چھینٹے ان پر نہ پڑیں. طہارت حاصل کر لینے کے بعد پڑنے والے چھینٹے یا کپڑے پہنتے وقت جسم پر موجود پانی کے قطرے کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتے. یعنی جو پہلی بار آپ کے جسم پر پانی ٹچ ہوتا ہے وہ پانی گندا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری تیسری دفعہ جو پانی آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. یہ باتیں الحمدللہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوں گی پوری طرح سے. چلیں اتنا کافی ہے, بہت زیادہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے باتیں کر لی ہے. اور دیکھیں اس میں جدید مسئلے بھی آ رہے ہیں, جیسے لینس کے استعمال کے ساتھ. اب دیکھیں لینس کا استعمال ہے, اس کا غسل کیسے کریں گے؟ یہ ویسے مسئلے ہم کر چکے ہیں آلریڈی. کہ جو لینز ہے یا آپ کے دانت لگائے ہوئے ہیں آپ نے, جو آپ کے مصنوعی دانت ہوتے ہیں, سونے کے لگائے ہیں اپنے یا اور لگائے ہوئے ہیں, یا اگر آپ کے جسم کا حصہ بن گئے ہیں وہ, تو پھر تو اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے. آنکھوں کا لینس کیسے اتارو گے؟ لیکن اگر وہ اتر سکتے ہیں, جیسے کہ وہ جو لینس دوسرے لینس ہوتے ہیں جو عورتیں لگاتی رہتی ہیں بعض اوقات اور اتارتی رہتی ہیں, اس کو اتارنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کا دانت ہے جو آ کے آپ اس کو اکھاڑ سکتے ہیں آسانی سے تو اتار دیں, اس کو نہیں اتار سکتے تو اس کو اتارنا ضروری بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا یا پانی بہانا وضو اور غسل دونوں میں فرض ہے, نہ واجب ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا یہ نہ غسل میں فرض ہے اور نہ ہی واجب. اس لیے کوئی شخص جو کمزور بینائی کے لیے لینز استعمال کرتا ہے اسے وضو یا غسل کے دوران لینز اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سرے سے. یہ بھی بڑا اچھا مسئلہ ہمیں بتا دیا انہوں نے, الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا. ہاں اگر کوئی گندی فلم کوئی بندہ دیکھے, کوئی منظر دیکھنے سے منی خارج ہو, تو کیا اس کا غسل ہوگا؟ دیکھو صرف فلم دیکھنے سے گندی یا کوئی کلپ آ گیا سامنے, ابھی تو ساری گندگی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ساری گندگیاں ہیں, تو اس سے جو ہے پانی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اس سے اگر آپ منی خارج نہیں ہوتی ہے, صرف ویسے دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پہ کوئی غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر پانی نکلتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا, اگر شہوت کے ساتھ نکلتا ہے. چلو یہ مسائل بہت زیادہ ہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ نا ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی کوئی مسائل آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ جو ہے وہ گروپ میں آپ سوال کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں. بہت مسائل اور بھی بہت سارے ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. اور میں حدیث بھی آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے گروپوں میں. امید ہے کہ آج آپ کو جو ہے یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور یہ بڑا ضروری تھا یہ سبق پڑھنا. آگے بھی ایسے مسائل آئیں گے جس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کو حاصل کر سکتے ہیں آپ. علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے, عورت مرد سے کرے یا عورت جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت سے کرے. یعنی کہ علم حاصل کرنا چاہیے. خواتین بھی سکھاتی رہی ہیں اور مرد بھی سکھاتے رہے ہیں. تو خواتین کے مسائل, خواتین عالمات, بہت ساری عالمات ہیں, اگر اللہ ان کو توفیق دے, اکثر بولتی نہیں ہیں, لیکن جو سکھا رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, یوٹیوب پہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں.
تو فقہ حنفی آپ دیکھا کریں کہ یوٹیوب پہ آپ کو کوئی وہابی نہ مل جائے، آپ دیکھا کریں کہ اگر تو وہ جو ہے وہ فقہ حنفی والا ہے تو کسی کو بھی آپ جو ہے فالو کر سکتے ہیں، اس میں آپ مکاتب فکر کو نہ دیکھا کریں، یعنی وہابی شیعہ نہ ہو، فقہ جعفریہ والے نہ ہو، اور فقہ جو غیر مقلدین ہے وہ نہ ہو، باقی آپ کسی سے بھی جو ہے وہ فقہ حنفی لے سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، مسائل آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو علم میں اس طرح کے مسائل آگے بھی آئیں گے، تھوڑے سے حیض کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، تو وہ چونکہ ہماری اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں تو وہ پڑھنے چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، جو ہم ہر بدھ کو یہ فقہ حنفی کی کلاس ہوتے ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فقہ حنفی کی کلاس جو ہے یہ بدھ کو ہوا کرے گی، جیسے کل ہماری تاریخ اور سیرت کی ہے کلاس ہوگی، پھر جمعے کو ہماری عقیدے کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے آپ جو ہے ضرور شرکت کیا کریں، 9 بجے انشاءاللہ پڑھا کریں گے، 10:15 جو ہے ہماری عربی کی کلاس ہے، اس میں بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، جو بھی سیکھ سکتا ہے بندہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، اور آپ کی سماعت۔ سر ایک سیکنڈ، ہاں ہاں سر مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے ہم تو شاور کے نیچے نہاتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو اب کیا میں تو ہمیشہ وضو جو ہے وہ بعد میں کر رہی ہوتی ہوں، نہیں تو بعد میں تو وضو کرنے کی ضرورت مطلب طہارت کر کے نہیں، مطلب کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جیسے ہم ٹب میں نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھلا ایریا ہو جہاں پہ بالٹی ہو تو آپ سائڈ پہ جو ہے وہ کلی کر لیں اور یہ سب کچھ کر لیں، صحیح ہے، دیکھیں، تو اب اگر ٹب میں بندہ کھڑا ہے تو ظاہر ہے وہاں تو ناک صاف نہیں کر سکتا نا، ہاں تو اس آپ کا تو دیکھیں، میں تو سیدھا اسٹریٹ جو ہے وہ شاور جو ہے وہ ظاہر ہے سر سے نیچے آٹومیٹیکلی آپ کی پوری باڈی کی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، دیکھیں اس میں آپ مطلب آپ طہارت کریں، اس کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں صحیح ہے، سنک میں، اس کے بعد جب وہ ٹب کے اندر چلے جائیں، آپ کا شاور ہے، آپ نے پراپر شاور سے پورے اچھے طریقے سے آپ نے نہا لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بالوں کے جی ہونے کا اور پورے جسم کے تو اس کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو سوپ اور وہ شیمپو استعمال کرتے ہیں، اب وہ خالی زمانہ پانی والا تو ہے نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر میں جو وہ ہاتھ دوبارہ سے کر کے اور کلی کر کے اور میں وہ اس طرح کرتی ہوں۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں آپ کے دو چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو میں، دیکھو ایک دو طرح کے غسل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نجاست سے آپ جو ہے ناپاکی سے آپ نہا رہی ہیں، ایک یہ کہ آپ ویسے ہی نہا رہی ہیں آپ سب صفائی کے لیے، نہیں ویسے ہی نہانے کے تو کوئی رول نہیں ہے نا، ویسے تو لیکن کوئی اگر رول نہیں، ہاں کمپلسری نہانا ہے شاباش۔ تو میں اگر اس آپ کی نے بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے نجاست کے لیے جو ہے نا آپ ناپاکی سے نہا رہی ہیں نا، تو آپ کو جو طریقہ بتایا ہے نا مسنون، اس طریقے سے اس پروسیس کو لے کے چلیں آپ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی، مستحبات ادا ہو جائیں گے، اور فرائض بھی ادا ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے سب سے پہلے آپ گئی ہیں اور آپ نے سر پہ پانی بہایا، تو یہ طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں جو رسول پاک نے سکھایا ہے طریقہ، وہ طریقہ اپنائیں آپ، تو اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کی بہتر طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے وہی آپ طہارت کر کے اس کے بعد پہلے جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو اسی وقت کلی بھی کر لیں اور اسی ٹائم پہ ناک میں پانی بھی ڈال لیں۔ اور دیکھیں بات سنیں، اب دیکھو غسل کے بعد وضو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے، اب بہتر ضرورت یہ رہے گا آپ کو، دیکھو آپ اس طرح بھی آپ کا غسل، دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ غسل نہیں ہوگا، وہ غسل تو ہو گیا، وضو بھی آپ کا ہو گیا، لیکن سنت طریقے سے نہیں ہوا، بس اتنا سا فرق ہے، سنت طریقے سے کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے نیت کر لے غسل کی دل میں، اس کے بعد پھر آپ اپنی کلائیوں تک ہاتھ کو دھوئیں، وضو کریں، پہلے استنجا کریں، نجاست کو دور کریں، پہلے اپنے آپ سے ساری نجاست دور کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وضو کریں، اور وضو ایسے کریں کہ کلی ایسی کریں کہ غرارے تک کر لیں اس میں، اور ناک جی ایسی دھوئیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، سارے بال وہ گیلے ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے سارا وضو کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ بدن پر جو ہے وہ پانی بہائیں سارا، تو وہ 3 دفعہ پانی بہانا جو ہے پوری جسم پہ، یہ طریقہ اپنائیں گی تو پھر سنت مکمل تو ہوگا۔ سر اگر ٹھیک ہے، اگر پہلے وضو کر لیا، اب آپ جب اس میں گئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے شاور لیا ہے، تو شاور تو ڈائریکٹ آپ کے اوپر آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ پہلے رائٹ کر سائڈ لیں، پہ پھر لیفٹ وہ سائڈ پہ، وہ تو تو وہ اس کی سنت تو ہے، ضرورت نہیں ہے نا پھر۔ اب تو دیکھیں شاور کے نیچے بھی ہم تو پہلے دایاں مونڈا جو ہمارا ہے، دایاں کندھا، اس کو پہلے ہوں، پانی دو، پھر بائیں کو دو، پھر سر کو دو، یہی طریقہ بہتر ہے، ہر موسم میں یہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ اچھا، لیکن ویسے آٹومیٹیکلی تو سر پہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ ہاں پڑتا ہے، دیکھو آپ چاہے کسی ٹب میں چھلانگ ماریں، چاہے کسی تالاب میں چھلانگ ماریں، دریا میں چھلانگ ماریں، اس سے آپ کا غسل تو ختم ہو جائے گا، لازمی بات ہے، غسل تو ہو جائے گا آپ کا، کسی بھی طریقے سے کریں جی گے آپ، چاہے جی کریں ہی نہ، جیسے ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے بعضوں کا، تو ہم وضو نہیں بھی کرتے، غسل تو آپ کا ہو جائے گا ہر طریقے سے، لیکن یہ جی، ہے کہ سنت طریقے سے نہیں ہوا نا، تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ سنتوں کو جو ہے نا پورا کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو وہ طریقہ ٹھیک ہے، بتایا
جس سے جو ہے وہ یعنی اگر آپ ٹب میں جا کے شاور چلا رہے ہیں اور چاہے وہ بے شک آپ کے سر کے اوپر پڑا ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پہلے رائٹ شولڈر اور ہاتھ کو کر لیں اور پھر ہاں لیفٹ کو جی، کر لیں، چاہے بے شک پانی پڑ رہا ہو، اور پھر دیکھو آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیر لیں کیونکہ وہ تو شاباش، آٹومیٹیکلی پانی جا ہی رہا ہے۔ دیکھو نا، یہ ابھی اسی نیت کا تو آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ سنتوں کا خیال رکھ رہی ہیں، تارک سنت نہیں بن رہی، کہ آپ سنتوں کو ترک کرنے والی نہیں ہیں کہ اپنی اپنی مرضی کے لیے کر رہی ہیں، بلکہ آپ کو اس کا اجر ملے گا جو آپ تکلیف اٹھا رہی ہیں اور آپ کر رہی ہیں، اسپیشلی اس کا ثواب ملے گا آپ کو، یہ تو مزہ ہے۔ ہاں، یہ چیز بہت اہم ہے، بہت اچھی آپ نے بات بتائی ہے۔ تو آپ کسی طریقے سے بھی نہا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، ناپاکی کا بس طریقے آپ کو بتا دیا ہے، تفصیل سے بتا دیا ہے۔ چلیں، یہ بہت زیادہ لیٹ کروا دیا، 10 منٹ آپ کو لیٹ کروا دیا۔ اور بھی کسی کو یہ کیا عائشہ صدیقہ کیا کہہ رہی ہے؟ سر، وضو کر کے غسل کر کے اگر پھر ٹوائلٹ یوز کریں تو وضو رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہی نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے قضائے حاجت کر لی، یا آگے سے پانی نکلا، یا پیچھے سے یا ہوا نکل گئی، جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب دیکھو، قضائے حاجت آپ کو پہلے کرنا چاہیے، میں نے نہیں بتایا آپ کو، یہ بتا دوں آپ کو، قضائے حاجت اور جو پیشاب کرنا ہے چھوٹا بڑا، وہ آپ پہلے کر لیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گندگی نالیوں میں ہے، آپ کے بدن کے نالیوں میں ہے، تو وہ بھی نکل جائے ایک دفعہ ہی، ورنہ آپ کو دوبارہ پھر غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعد میں اگر بعد میں آپ غسل کر لیا آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کے رگوں سے وہ جو ہے منی نکلتی ہے، تو پھر آپ کو دفعہ غسل کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ضرور جو ہے، آپ کو ضرورت نہ بھی ہو تو ضرور جو ہے وہ چھوٹا بڑا پیشاب کر لیں، اور اس کے بعد پھر استنجا کریں، اور اس کے بعد پھر وضو کریں۔ یہ چیز بہت اچھا کیا آپ نے، پوچھ لیا اور یہ بتا دیا آپ کو۔ اس لیے جمعے کا بھی ایسے ہی غسل ہے کہ جمعے کے لیے اگر آپ نے غسل کیا اور پھر وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، صرف غسل سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا، بس آپ غسل کافی ہے، سب کے لیے غسل کافی ہے، آپ کو ترتیب کی ضرورت بھی نہیں ہے، غسل کافی ہے بس، یہ الگ سی چیز ہے۔ چلیں، کافی ہے انشاءاللہ، آج کے لیے بہت زیادہ ہو گیا۔ سلامت رہے اب، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کا اگر کوئی صاحب کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں جو ہے نا راستے کھلتے ہیں، علم روشنی ہے، بالکل روشنی ہے، آپ کے وسوسے نکل جاتے ہیں، آپ کے دل سے جو ہے وہ سارے شک نکل جاتے ہیں، سارے مسائل پوچھا کریں، ہمیشہ پوچھا کریں۔ اب دیکھا آپ کو میں نے مثال بتا دی ام سلمہ کی، ام سلیم کی، کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا ہے مسئلے کو، بی بی عائشہ سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے غسل کا طریقہ، بی بی عائشہ سے پوچھا کرتے تھے، تو اور بی بی عائشہ نے 50 سال تقریباً جو ہے وہ صحابہ کرام کو پڑھایا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ سوال پوچھ سکتی ہیں کسی بھی وقت، اور روزانہ ایسے سوالات آتے رہتے ہیں، الحمدللہ خواتین سمجھدار ہیں، پوچھتی رہتی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے سب کو، احباب، بہت شکریہ سب دوستوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔